اور इत्मीनान है। और बेवकूफ, इसकी भी मिसाल हमें मिलती है जब सुलेमान के दौर में, जब सुलेमान को खुदा ने हिकमत और दानाई दी और उसने बादशाहत का सारा इंतजाम संभाला, तो 2 कस्बियों का बड़ा खतरनाक केस उसके सामने आया। अब दोनों कस्बियां एक ही घर में रहती थी और दोनों के बेटे पैदा हुए थे। अब जब वो रात को सोई हुई थी तो एक जो बेवकूफ औरत थी, सोते हुए उसने ध्यान ना रखा और अपने बच्चे के ऊपर लेट गई और वो बच्चा मर गया। दूसरी औरत का बच्चा जिंदा था, उसने अपना मुर्दा बच्चा उसकी जगह लिटाया और जिंदा बच्चा अपने पास लिटा लिया। केस सुलेमान के पास गया और सुलेमान ने कहा, सारी गुफ्तगू सुनी उसने, अक्लमंदी का मुजाहिरा किया और कहता है कि तलवार लाओ, इस बच्चे के 2 हिस्से होंगे, दोनों को एक एक दे दिया जाएगा। जो उसकी हकीकी माँ थी उसने कहा कि मेहरबानी करके बादशाह, मेहरबानी करके इसको ज़रर ना पहुंचाना, इसको कत्ल ना करना, इसको इसी औरत को दे दो। लेकिन जो दूसरी औरत थी वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी ऐसा ही करो। और बादशाह, चूंकि खुदा ने उसको हिकमत और खिर्द की रूह दे रखी थी, बादशाह समझ गया कि उसकी असल माँ कौन सी है। तो याद रखें, हमारे माशरे में भी बहुत सी बेवकूफ औरतें हैं और अक्लमंद भी हैं। जो कम अकल हैं उनको हिकमत सीखने की जरूरत है खुदा के कलाम से। खुदा का कलाम हमें बताता है कि यहूदी औरतें अपने बच्चों को जब दूध पिलाती थी तो उनके कान में खुदा का कलमा शमा जो होता था वो सुनाती थी, सुन है इस्राएल, देख तेरा खुदावंद एक ही खुदा है, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद से मोहब्बत कर। हमारी माएँ क्या करती हैं? संडे स्कूल में टीचर्स बैठ बैठ के चले जाते हैं, किसी को फिक्र नहीं उनकी रूहानी तालीम की। हम कह कह के थक जाते हैं, आमर साहब अनाउंसमेंट कर करके थक जाते हैं, कोई नौजवान बाइबल स्टडी के लिए नहीं आता। हम अपनी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन माँ बाप की कोशिश किधर है? जब गिफ्ट्स की बारी आती है, जब दूसरे कामों की बारी आती, प्रोग्राम्स आते हैं, तब बच्चे आ जाते हैं, वरना सीखने के लिए नहीं आते, और ये शर्म की बात है। माँ को चाहिए कि अपने बच्चों को उस वक्त तक खाना ना दे, नाश्ता ना दे जब तक वो खुदा की हजूरी में ना झुक जाए, जब तक वो खुदा का कलाम ना पढ़ ले, जब तक वो खुदा के आगे दुआ ना कर ले। क्या बचपन से माएँ ऐसी प्रैक्टिस करती हैं? ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसीलिए तो हमारे बच्चे जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं है। चर्च पर जिम्मेदारी अगर डालेंगे तो चर्च के पास लाएंगे तो फिर चर्च उनको सिखाएगा, फिर जिम्मेदार है। लेकिन अगर आप चर्च पर बिला वजह जिम्मेदारी डालेंगे तो चर्च एक एक बच्चे के घर में जाकर नहीं सिखाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके घरों में कौन आते हैं। बाप मर्द हजरात जो हैं उनको पता होना चाहिए कि वो गैर कौम को अपने घरों में क्यों ला रहे हैं। आपकी बेटियों को अगर वो गिफ्ट दे रहे हैं, वो अंकल नहीं है उनके, बेशक आप जितना मर्जी उनको अंकल कहें, वो उनके अंकल नहीं है, वो उनके मामू भी नहीं है, वो उनके कुछ नहीं है। वो आपकी बेटियों को किसी और नजर से देखते हैं। आपको समझ क्यों नहीं आती? कन्वर्जन के इतने केस हैं, हमारी बेटियां इतनी कन्वर्ट हो रही हैं और वो कहीं की नहीं रहती। पीछे रिजल्ट नतीजा वो जिम्मेदार कौन है? माँ बाप जिम्मेदार है, माएँ जिम्मेदार है जो उन्हें तरबियत नहीं देती। आपकी दोस्ती आपके बच्चों के साथ होनी चाहिए। क्यों आपके बच्चे बाहर दोस्तियां ढूंढते हैं? वो कौन सा प्यार है जो वो बाहर ढूंढते हैं? अपने बच्चों के साथ प्यार करें, उनके साथ खुल के बात करें, इस सोसाइटी की बात करें, इस सोसाइटी की बुराइयों की बात करें कि आपके बच्चे किन से बुराइयों का शिकार हो सकते हैं। उनको सोसाइटी की सारी बुराइयां खोल कर बयान करें तो देखें आपके बच्चे आपके साथ कैसे कैसे क्वेश्चंस करेंगे। सीखने की रूह रखते हैं और बच्चा एक ऐसी चीज स्लेट की मानिंद है, आप जो कुछ उस पर लिखेंगे भला या बुरा उस पर लिखा जाएगा और वो उसकी शख्सियत वैसे ही बना देगा। यह है माँ बाप की जिम्मेदारी, माँओं की जिम्मेदारी। आप फौजी हैं, मियाँ और बीवी दोनों फौजी हैं। खड़े होकर अपने बच्चों की निगहबानी करें, अपने घराने की निगहबानी करें, ताकि कोई भी आकर नकब ना लगाए, कोई भी नकब ना लगाए।
اپنے بچوں کو تربیت کریں خدا کے کلام کے مطابق. جیسے اس کتاب میں لکھا ہے, یہ چیپٹر بہت ہی خوبصورت ہے. اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی. وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اسے نیکی ہی کرے گی, بدی نہیں کرے گی. ایک دانش مند عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کرتی ہے. وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی عزت کرے گی, اس کے گھرانے کو بنائے سنوارے گی. اس کے شوہر کو اس کے دل پر اعتماد ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے برائی کبھی بھی نہیں کرے گی. وہ ایک مضبوط کردار کی عورت ہے. اور اسی طرح جب ہم 27ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی. ایک دانش مند عورت جو ہے ایک اچھے سپاہی کی طرح ہے. وہ کاہل نہیں ہے, وہ سست نہیں ہے, وہ اپنے گھر کے سارے کاموں میں ایکٹیو ہے, گھر کے سارے کاموں کو چلاتی ہے. وہ کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی. اگر آپ کا شوہر آتا ہے باہر سے تھکا ہارا اور باہر سے کوئی مسائل میں گھرا ہوا آتا ہے, ظاہر ہے جاب کرتے ہیں, 100 مسائل ہوتے ہیں. اگر باہر اس کی توہین بھی ہوئی ہے, باہر سے ٹوٹا ہوا ہے, تو اس کی دانش مند بیوی اس کو سنبھالے گی, اس کے لیے اچھا کھانا مہیا کرے گی, اس کے ہاتھ پاؤں دھلائے گی, اس کی عزت کرے گی, قدر کرے گی, اور اس کو یہ باور کروائے گی کہ تو میرے گھر کا بادشاہ ہے. اچھی اور نیک عورت جس پر مرد کو اعتبار ہے. ایسی عورت کس کو ملے گی؟ جو بدی سے دور رہتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے. اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں, اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے. ایسی عورت جو ہر وقت اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے, اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے, اس کا شوہر بھی اس کو مبارک کہتا ہے, اس کے بیٹے بھی اس کو مبارک کہتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں. کیا ہی مبارک ہے ایسی عورت جو اپنے گھر کی نگہبانی اچھی طرح سے کرتی ہے. اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے. اس کی کہ بہتری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی, لیکن تو سب پر سبقت لے گئی. حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے, لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی. اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش کرو. آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی بیوی, آپ کی بہن, آپ کی ماں آپ کے لیے ہر روز کتنی قربانیاں دیتی ہے. چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے ان کا آغاز ہوتا ہے. آپ اگر کہیں نا کہ مجھے اتنے بجے جگانا ہے, تو وہ سوئے گی نہیں, وہ نہیں سوئے گی کہ میں نے اپنے شوہر کو جگانا ہے, میں نے اپنے بچوں کو جگانا ہے, انہوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے. اگر آپ کہیں نا کہ مجھے لنچ اس ٹائم پہ چاہیے, ڈنر اس ٹائم پہ چاہیے, آپ ٹائم ٹیبل دے دیں, وہ پھر کی طرح گھومتی رہے گی. اس کو اپنا ٹائم ٹیبل فالو کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ وہ اپنے گھرانے سے پیار کرتی ہے. اسی لیے اس کا شوہر کہتا ہے بہت سی بیٹیوں نے فضیلت دکھائی, لیکن تو سب پر سبقت لے گئی. ایسی دانش مند بیوی, ایسی دانش مند عورت جو ہے وہ سب عورتوں سے افضل ہوتی ہے. اور آخری بڑی خوبصورت آیت, اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش کرو. کیسے ستائش کریں گے؟ اس کی محنت کا اجر اس کو دیں. وہ محنت کرتی ہے, سارا دن آپ کے گھر کو سنوارتی ہے, ہو سکتا ہے جاب بھی کرتی ہو, سب کچھ کرتی ہے. تو کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ سارا دن وہ کتنا کام کرتی ہے؟ سارا دن وہ تھک بھی جاتی ہے, لیکن وہ شام کو مسکراتی ہوئی سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. شوہر کو بھی ملے گی, بچوں کو بھی ملے گی. اگر وہ مسکرانا چھوڑ دے تو آپ کا گھر جو ہے ویران لگے. اگر وہ صرف رونا دھونا شروع کرے تو آپ کے گھر میں کوئی برکت نہیں ہوگی. دانش مند عورت ہر حال میں خوش رہتی ہے, اور لکھا ہے کہ اس کی ستائش کرو مجلس میں. کیسے ستائش کرنی ہے؟ اگر وہ کھانا اچھا بناتی ہے, نہیں بھی اچھا بناتی, کوئی خامی رہ گئی تو اس کی تعریف کریں, 2 لفظ بول دیں بہت اچھا کھانا ہے, اس نے اچھے کپڑے پہنے, بیٹی نے اچھے کپڑے پہنے, ماں نے پہنے, بیوی نے پہنے, ان کی تعریف کریں. واہ بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے. اپنی بیگم کو کہیں تو بہت اچھی لگ رہی ہے. ماں سے کہیں ماں تو کتنی فریش لگ رہی ہے. تو عورت کا دل ایک بچے کی طرح معصوم ہوتا ہے, وہ کھل جائے گی, خوش ہو جائے گی, اور پورے گھر میں بھاگی پھرے گی, چاہے وہ جتنی مرضی تھکی ہوئی ہو, اور اس کی کوشش ہوگی میں اور اچھا کام کروں. مجلس میں اس کی ستائش کرو.
کیا آپ مجلس میں اپنی بیویوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی تعریف نہیں کر سکتے؟ 2 لفظ ستائش کے نہیں بول سکتے؟ بولنے چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح کو جب اس عورت نے یسوع مسیح کا چوگے کو ہاتھ لگایا جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، تو یسوع مسیح کو پتا تھا وہ کون ہے، وہ عالم الغائب ہے، اس کے پاس علیم کل ہے، وہ خدا ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے کس نے چھوا؟ بڑی پیاری بات ہے، مجھے کس نے چھوا؟ وہ عورت ڈر رہی تھی کیونکہ یہودی عورتیں سامنے نہیں آتی تھی، طہارت کے لحاظ سے وہ خوف زدہ ہوئی کہ کہیں مالک مجھے ڈانٹے نہ۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس دوری کو مٹانے کے لیے عوام میں اس کی ستائش کی۔ یہ ابراہیم کی بیٹی ہے جو 12 برس سے اس بیماری میں مبتلا تھی۔ یسوع مسیح چاہتے تھے کہ وہ عورت سامنے آئے، یسوع مسیح چاہتے تھے کہ سامنے آ کر کھل کر بات کرے، کیونکہ وہ میری شبیہ پر پیدا کی گئی ہے، میں نے اس کے نتنوں میں بھی زندگی کا دم پھونکا ہے، میں نے اس کو بھی وہی صورت دی ہے، وہی عقل دی ہے جو مرد کے پاس ہے۔ اے میری بیٹی میرے سامنے آ، اے عورت سامنے آ، تو کیوں پیچھے ہے؟ تیرا مالک تجھے بلاتا ہے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ یسوع مسیح جو ربی تھا، بہت سی عورتیں جو تھیں اس کی شاگرد تھیں، کسی ربی کی عورتیں شاگرد نہیں تھی سوائے یسوع المسیح کے۔ اور یسوع مسیح نے اسی بات کو لوگوں کو باور کروانا تھا کہ عورت میری شبیہ ہے، میری تخلیق ہے، مرد اور عورت جو ہے ایکول رائٹس کے حقدار ہیں، دونوں کے پاس ایک جیسے حقوق ہیں، کوئی کمتر نہیں، لیکن ذمہ داریاں فرق بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اچھی بیوی، اچھا شوہر ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور دوسروں کے سامنے اپنے ساتھی کی توہین ہرگز نہیں کرتے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ لوگوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اپنی بیویوں کی انسلٹ کریں گے تو کیا وہ ٹوٹ نہیں جائیں گی؟ کیا وہ مینٹلی طور پر آپ سے پیچھے نہیں ہٹ جائیں گی؟ وہ کبھی آپ کی عزت نہیں کریں گی۔ عزت ہو سکتا ہے وہ کریں، لیکن جذباتی طور پر وہ آپ کو اس مقام پر نہیں رکھیں گی۔ آج کا دن بڑا خاص ہے، ماؤں کا دن ہے، اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ماؤں کی عزت ایک دن ہی کرنی ہے جب انٹرنیشنل ڈے جو ہے وہ مقرر ہے، کہ ہر دن کرنی ہے؟ مائیں تو ہر روز آپ کو کھانا دیتی ہیں، مائیں تو ہر روز آپ کے کپڑے دھوتی ہیں، ساری ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ چلڈرن ڈے آئے گا تو میں آپ کو کھانا دوں گی، چلڈرن ڈے آئے گا تو کپڑے دوں گی۔ ماں تو ہر دن آپ کے لیے چلڈرن ڈے بنا کے رکھتی ہے۔ تو مدرس ڈے ایک دن نہیں ہے، فادرس ڈے ایک دن نہیں ہے، یہ ہر روز منائے جانے والے دن ہیں۔ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور یاد رکھیں خدا کا کلام کہتا ہے جو ماں اور باپ کی عزت نہیں کرتا اس کا چراغ تاریکی میں بجھا دیا جائے گا۔ اب تاریکی تو ہے ہی اندھیرا، وہاں پر تو روشنی نہیں ہے، لیکن جس شخص کا وہاں پر چراغ بجھا دیا جائے گا وہ ہمیشہ کی لعنت میں چلا جائے گا، اور اس کا چراغ دوبارہ کبھی بھی نہیں چلے گا۔ اور خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، ان کو گیٹ پر، پھاٹکوں پر کھڑا کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کو سنسار کر کے مار دیا جائے۔ یہ پرانے عہد نامے کا بیان ہے۔ تو میں آپ سے آج کے دن یہ کہوں گی کہ مدرس ڈے اچھا ہے، ایک دن بھی اچھا مقرر کیا ہوا ہے، لیکن ہر روز مدرس ڈے منائیں، جب آپ کا دل چاہے منائیں، کیونکہ ماں تو آپ کی ہے، باپ بھی آپ کا ہے۔ اور کیسے منانا ہے؟ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ گپے شپے لگائیں، ان کے ساتھ دوستی کریں، ان سے اچھا دوست آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آپ سب کو مدرس ڈے مبارک ہو۔